आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में किसी न किसी नए मौजू को लेकर हाजिर होते हैं, और आज के इस प्रोग्राम के लिए हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है उर्दू अदब और नशाबंदी। नशा जो हमारे समाज की सबसे बड़ी खराबी है, सबसे बड़ी बुराई है। इस पर हमारे अदीबों ने, हमारे शायरों ने क्या कुछ लिखा है, इस पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में जिस शख्सियत को हमने दावत दी है उनका नाम है डॉक्टर अली वास। डॉक्टर अली वास साहब का ताल्लुक़ पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू से है। आप वहाँ पर HOD हैं, अपनी खिदमात एक लंबे अरसे से निभा रहे हैं। आपकी कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। किसी भी पहचान के ये मोहताज नहीं है, तो आइए इनसे बात करते हैं और हमारे अदीबों ने, हमारे शायरों ने नशे के ख़िलाफ़ क्या क्या लिखा है, नशा बंदी के हक़ में क्या उन्होंने एक अलम उठाया है, इस पर बात करते हैं। क्योंकि जो मौजूदा दौर है इसमें जब हम देखते हैं हमारे समाज की जो बुराइयां हैं, जो खराबियां हैं, तो समझ में आता है कि नशा सबसे बड़ी लानत इसे कहा जाता है, ये खराबी है। तो हमारे अदीबों ने इस पर क्या बात की है, क्या लिखा है, तो इसके बारे में जानने के लिए हम अली वास साहब से गुफ्तगू शुरू करते हैं। डॉक्टर अली वास साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है, इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये जो नशा है इसे सबसे बड़ी बुराई, सबसे बड़ी खराबी माना जाता है, तो मैं पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारा जो अदब है इसका और हमारे समाज का आपस में क्या रिश्ता है, अदब का समाज पर क्या असर पड़ता है, और जो नशा है इसको लेकर हमारे जो अदब में क्या काम हुआ है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब अदब तख्लीक किया जाता है तो हमारे ज़्यादातर अदीबों का ये मानना है कि अदब जो है वो समाज के अंदर मौजूद जो मसाइल हैं उनसे वो पैदा होता है जी, और जैसा समाज होता है उसी के एतबार से अदीबों के अंदर जो ख्यालात आते हैं, जो तसव्वुरात हैं या जो जज्बात हैं, वो जज्बात उभरते हैं और फिर उन्हीं जज्बात को अदीब अपने लफ्ज़ों में पिरोता है या शायर अपने शायरी के अंदर उसको लाता है। बेशक। और फिर जैसा अदब तख्लीक किया जाता है उस अदब का समाज पर मुस्बत या मनफी दोनों असर पड़ता है। जी जी। जाहिर है कि अगर अच्छा अदब तख्लीक किया जाएगा तो समाज पर उसका अच्छा असर पड़ेगा और सेहतमंद अदब के साथ एक सेहतमंद समाज भी हमारा बनेगा जी। और अगर अच्छा अदब नहीं तख्लीक किया जाएगा जो बुराई की तरफ या लोगों को खराबियों की तरफ या नशे की तरफ या दूसरी और जो हमारे समाज में बुराइयां उनकी तरफ माइल करेगा जी जी, तो उसको पढ़कर लोग और बुराई की तरफ जाएंगे। बेशक बेशक। तो मैं समझता हूँ कि एक सेहतमंद जो समाज है उस सेहतमंद समाज के लिए एक अच्छा अदब तख्लीक किया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके बाद उसको पढ़ने के बाद उसके मुताले से एक बेहतर समाज बन सके। तो उर्दू में इसमें बहुत सारे लोगों ने जो अहम काम किया है, ख़ास तौर पर हम बात अगर करें कि समाज को बेहतर बनाने के लिए, तो शुरू से कि ये रवायत रही है हमारे यहाँ कि जो समाज है उसको कैसे अच्छा से अच्छा बनाया जाए। और इसके लिए जब मैं पढ़ रहा था अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुक़द्दमे शेर व शायरी, तो मुक़द्दमे शेर व शायरी में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने एक वाक़या लिखा था और वो वाक़या बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि अमीर नस्र इब्न अहमद सामानी एक खुरासान का बादशाह था और जब इसने खुरासान को फ़तह किया और खुरासान फ़तह करने के बाद वहाँ पर अपने लश्कर के साथ ही रुका, ठहरा वहाँ, और जब ठहरा तो उसको वहाँ की आबो हवा बहुत पसंद आई। फिर काफ़ी अरसे तक वहाँ वो रुक गया जी। यहाँ तक कि जो उसके सिपाही थे, जो उसके फौजी थे या जिसके साथ और दूसरे लोग थे, वो अब अपने वतन जाना चाह रहे थे और उनका असल वतन था बुखारा जी। लेकिन चूंकि अब ये जो बादशाह था उसको यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी लगी और वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, तो वो जाना नहीं चाह रहा था। यहाँ तक कि सिपाहियों में से कुछ लोगों ने उस दौर का जो सबसे बड़ा शायर था जिसका नाम था रुदकी, रुदकी के पास ये लोग गए और उससे उन्होंने दरख्वास्त की
کہ آپ جو بادشاہ ہمارے ہیں ان کو آپ کسی طرح سے آمادہ کیجئے کہ وہ یہاں سے سفر کریں اور بخارا چلیں واپس. لیکن ہوا یہ کہ جب رودکی جب انہوں نے ایک قصیدہ کہا اور قصیدے میں آپ دیکھیں کس طرح سے سماج پر ادب کا یا شاعری کا اثر ہوتا ہے، وہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ جب رودکی نے یہ بات کہی، شاعری کی شکل میں قصیدہ لکھا اور جب اس کے سامنے یہ گئے ہیں تو امیر نصر ابن احمد جو تھا یہ اس وقت شراب کے نشے میں بالکل ڈوبا ہوا تھا. اچھا. اور رنگ رنگیاں منا رہا تھا اور ڈانس دیکھ رہا تھا. جب رودکی نے اپنے بادشاہ کے سامنے یہ قصیدہ پڑھا تو فوراً اسی وقت کہا گیا کہ اس کا بھی قصیدہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ ننگے پاؤں گھوڑے پر سوار ہوا اور بخارا کی طرف کوچ کر گیا. کیا بات ہے. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ ایک شاعر کی شاعری میں کتنا دم ہوتا ہے، کتنی طاقت ہوتی ہے. بیدار کر دیا اس بادشاہ کو. ہاں. وہ جو غلط کاموں میں لگا ہوا ہے اس سے باہر نکلے. جی ہاں. اور دیکھیے جس وقت وہ سنایا اس نے وہ قصیدہ، اس وقت وہ شراب کے نشے میں تھا، لیکن شاعری نے اتنا اثر کیا کہ اس کا شراب کا نشہ رفع ہوا اور وہ بخارا کے لیے آمادہ ہو گیا. تو لوگوں کو ایک صحیح راستے پر لانے کے لیے، ان کی صحیح کرنے کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے بھی ہمارا جو ادب ہے وہ کام کرتا رہا ہے. ہمارے شعراء حضرات نے کام کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں اور کس طرح کا کام ہوا ہے؟ نثر میں بھی کچھ ایسے کام ہوئے ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہو کہ نشہ بندی پر کچھ اچھا لکھا گیا ہو، نشے کے خلاف؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اردو شاعری ہے، روایتی شاعری ہے، اس میں جو استعارے ہیں وہ زیادہ تر نشے کے لیے ہیں. خاص کر کے شراب پر بہت باتیں کہی گئی ہیں، اس کو لے کر بہت سی کچھ بھی اپنے حساب سے شاعر کہتے رہتے ہیں. تو لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے بھی کیا کچھ جو ادیب تھے ہمارے انہوں نے کچھ کام کیا اس طرح سے؟ ہاں بالکل. اور اگر ہم دیکھیں کہ شروع سے جو ہماری اردو شاعری رہی ہے خاص طور پر، تو اردو شاعری دراصل آئی ہے یہ فارسی شاعری سے ہمارے یہاں. اور جتنے بھی استعارے، جتنے بھی میٹافرز، سملی یا جو ہماری تشبیہات آئی ہیں وہ بھی زیادہ تر ہمارے یہاں فارسی سے ہی آئی ہیں. تو فارسی میں جو خاص شراب ہے، رند ہے، مے خانہ ہے اور شراب خانہ ہے، اس کے علاوہ ساقی ہے، تو ان سب کو استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. فارسی میں جو زیادہ تر شراب ہے یا مے خانہ یا میکدہ ہے یا ساقی رند ہے، ان کو تصوف کے روپ میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب مے خانے کی وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مے خانہ اصل میں یہ جو ہمارا مجازی جسے ہم شراب کہتے ہیں یہ نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ وہ صوفیوں کی خانقاہ ہے کہ جہاں پر جب وہ عرفان کی باتیں کرتے ہیں تو وہ عرفان کی باتوں میں اتنا غرق ہو جاتے ہیں کہ وہ ایشور کو اپنے اندر محسوس کرنے لگتے ہیں. اچھا. اور اپنی خودی کو بھول کر خدا میں ڈوب جاتے ہیں. بے شک. اسی طرح سے جب وہ بات کرتے ہیں کہ جو ساقی ہے وہ ساقی دراصل وہ صوفی ہوتا ہے جو اپنے پیغامات لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور وہ شرابی وہ لوگ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں. اچھا. اور وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ درس دیتا ہے، اسے مے خانہ یا میکدہ کہا گیا ہے. لیکن جب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو وہ تصوف کے میدان سے نکل کر جو شراب ہے یا نشہ ہے وہ ہماری زندگی میں آ جاتی ہے. اور مجھے اردو کا پہلا جو صاحب دیوان شاعر ہے اس کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جس کا نام ہے قلی قطب شاہ. وہ کہتا ہے کہ پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج ایک تل جیا جائے نا. تو وہ پیا جو ہے وہ روحانی پیا ہے، دنیاوی پیا نہیں ہے. تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ادب میں جو خرابی آ گئی وہ یہ رہا کہ ہمارے جو شاعروں نے، ادیبوں نے سمجھ لیا کہ وہ جو شراب کی باتیں ہو رہی ہیں، جو نشے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ دنیاوی نشہ ہے، حالانکہ وہ صوفیوں کی وجہ سے وہ روحانی نشے کی بات ہوا کرتی تھی. بالکل. تو اس میں اور کچھ اضافہ کیجیے. ہاں. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جب ہم اس روحانی جو نشہ تھا اس سے نکل کر آگے آئے تو پھر میر تقی میر کا زمانہ آتا ہے. میر تقی میر نے اس جو روحانی نشہ تھا اس کو بھی سامنے رکھا اور جو دنیاوی نشہ تھا اس کو بھی سامنے رکھا، اور دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر انہوں نے اپنے غزلوں میں اس نشے کو اور فنا کو ایک ساتھ دکھانے کی کوشش کی ہے. اچھا.
اور انہوں نے اپنی غزلوں میں خاص طور پر جس طرح سے شعر کہے ہیں کہ شب اس دل گرفتہ کو وا کر بزور میں، شب اس دل گرفتہ کو وا کر بزور میں، بیٹھے تھے شیرہ خانے میں ہم کتنے ہرزہ کوش. کیا بات. یہاں پر میر فخر میر نے یہ بات کہی ہے کہ کچھ لوگ اپنے دل گرفتگی کو، اپنے دل کے غم کو بھلانے کے لیے وہ شراب خانے میں گئے. بالکل. اور جب شراب خانے میں گئے اور ان کے سامنے شراب رکھی گئی تو وہ کہنے یار یہ تو بہت فضول کا کام ہے، اس سے ہم کیا کریں، اس کو پی کے بھی ہمارا غم ہلکا نہیں ہوگا. اب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ میر تقی میر نے روحانی طور پر ایک آواز سنی، اور جو شرابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کیا سنا؟ کہتے ہیں کہ آئی صدا کہ یاد کرو دور رفتہ کو، آئی صدا کہ یاد کرو دور رفتہ کو، عبرت بھی ہے ضرور ٹک اے جمع تیز ہوش. کہہ رہے ہیں کہ اتنے میں ایک دم سے صدا آئی کہ جو زمانہ گزر گیا ہے اس کو یاد کرو. تمہارے جیسے بڑے تیز ہوش اور عقل مند اور دانشمند لوگوں نے ابھی تک یہ سمجھا کہ شراب سے ہم غم کو بھلا سکتے ہیں، لیکن ان کا انجام کیا ہوا وہ دیکھو. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اب اس کا اور نقصان زبردست بتایا، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ جمشید کے دور میں جب خراج کے طور پر بہت سارا انگور اس کو دیا گیا تھا، اور ان سارے انگوروں کو ڈبوں میں بند کر کے رکھ دیا گیا. ایک عرصے کے بعد وہ سارے انگور جو تھے وہ سارے انگور پانی بن گئے، اور ظاہر ہے کہ جب پانی بن گئے تو اس کو ایک کنیز نے چکھا، اور جب کنیز نے چکھا تو اس کو بڑی اس میں لذت محسوس ہوئی. اس نے جمشید کو جا کر بتایا کہ یہ تو بہت ہی عمدہ چیز ہے. جب جمشید نے یہ دیکھا تو اس نے کہا ہاں یہ تو واقعی بڑی اچھی چیز ہے. لہٰذا وہاں سے یہ بات شراب کے جو کہتے ہیں کہ نشہ جو ہے وہ ایک دم سے ہمارے سامنے آیا. لیکن میر تقی میر نے یہاں پر جو بات کہی ہے وہ بڑی زبردست ہے. وہ کہتے ہیں کہ جمشید جن نے وضع کیا جام کیا ہوا، جمشید جن نے وضع کیا جام کیا ہوا، وہ صحبتیں کہاں گئیں کدھر وہ ناو نوش. ڈاکٹر صاحب آپ کا نا بڑا مطالعہ ہے، مجھے پتہ ہے اس معاملے میں نشہ بندی پہ آپ کا بہت کام ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ اس موضوع پر آپ سے بات کی جائے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ کا جو دوسرا پہلو ہے، دوسری تخلیقات ہیں، اس کے بارے میں بھی تھوڑی جانکاری ہو جائے. تو آپ کی جو ذاتی کتابیں ہیں، آپ نے کس طرح سے کام کیا، کون کون سی کتابیں آپ کی منظر عام پر آ چکی ہیں، ہم اسے اپنے اسکرین پر دکھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ آپ کی کتاب ہے، قواعد پر ہے. اس کتاب کے بارے میں بتائیے اس میں کیا ہے. یہ کتاب جو ہے یہ اردو قواعد اور کہانیاں ہیں، اور اس میں نے خاص طور پر جو اردو بگنرز ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ اردو کیسے پڑھ سکتے ہیں، اردو کیسے سیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اردو کے قواعد اس میں بتائے گئے ہیں، اردو کے اصناف کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے، اور اردو کیسے سیکھی جائے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور آپ کی یہ شعری اور نثری، یہ دوسری جو ہماری کتاب ہے شعری اور نثری متون، یہ ہمارے تنقیدی جو ہمارے مضامین ہیں ان کا یہ مجموعہ ہے. اور یہ کرٹیکل اس میں جتنے بھی ہمارے ریسرچ ہیں ہاں ان کو ہم نے اس میں پیش کیا ہے، اور مضامین جتنے بھی آرٹیکلز ہیں وہ اس میں ہیں. آپ کی یہ پرشین پر بھی کتاب، یہ ہماری پرشین پر ہے، اور پرشین میں بھی ہم نے جو بگنرز ہیں اردو کے علاوہ پرشین جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہے. اور اس میں بھی ہم نے پرشین کے بہت سارے جو لفظیات ووکیبلریز ہیں ان کو بھی اس میں دکھانا آسان طریقے سے بالکل ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ کتاب ہے، یہ جو ہماری ادبی مضامین ہے یہ ہماری پہلی کتاب ہے. اور اس میں بھی ہم نے مختلف قسم کے جو موضوعات ہیں اردو ادب میں، شاعری ہے، پروز ہے، پروز میں فکشن ہے، نان فکشن ہے، ان کے حوالے سے اس میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی ہے. نہیں آپ نے بڑے اچھے مضامین، میں نے یہ کتاب دیکھی ہے، بہت اچھے مضامین آپ نے لکھے ہیں. ایک جو بیدار کرنے والی چیزیں اس میں ہیں، اور ہماری لٹریری اور ادبی جو شخصیتیں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے اس میں لکھا. آپ کا ظاہر ہے بہت کام ہے، بہت مطالعہ ہے. تو میں پھر اسی موضوع پر آ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو نشہ ہے، جب اس نے ہمارے سماج میں خرابیاں پیدا کی، ہمارے شاعروں نے اس کے بارے میں لکھا، اس کے حق میں بھی لکھنے والے بہت سے لوگ تھے، مزاج وغیرہ والے ایسے نام ہیں. لیکن اس میں بھی دیکھا یہ گیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ان کی ذاتی زندگی بھی اچھی نہیں کٹی. جو لوگ نشے کے عادی تھے، ہمارے شاعر تھے، ادیب تھے، منٹو وغیرہ کا نام ہم لے سکتے ہیں، تو ان کی ذاتی زندگی پر کیا اثر ہوا اس نشے کا، نشے کی لت کا؟ خاص کر کے جو نشے کی ہم لوگ اگر تھوڑا سا اور وضاحت کریں تو خاص کر کے شراب ایک اہم نشہ ہے
جس وجہ سے ہمارے شاعروں کی ادیبوں کی جو اچھا لکھ رہے تھے ان کی زندگی بھی برباد ہوگی, ان کا جو فیوچر تھا تخلیقات تھی وہ بھی خراب ہوئی. اس پر کچھ روشنی ڈالیں آپ. دیکھیے اردو جو ادیب رہے ہیں یا جو اردو شاعر رہے ہیں ان میں بہت سارے لوگوں نے نشہ کیا اور خاص طور پر شراب کا نشہ زیادہ لوگوں نے کیا. ابھی جیسے آپ نے منٹو کا نام لیا یا مجاز کا نام لیا یا ساغر صدیقی ہیں, یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نشہ بہت کیا اور سماج کی برائیوں کے خلاف بھی لکھا. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سماج کے خلاف لکھا بلکہ سماج کی برائیوں کے خلاف لکھا انہوں نے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ منٹو نے ایک ٹالسٹائے روسی کا بہت بڑا ادیب گزرا ہے, اس کی کہانیوں کو اس نے لکھا اور اس کا ترجمہ کیا, اور جب ترجمہ کیا تو ٹالسٹائے خود بہت بڑا ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں بھی بہت سمجھے کہ نشیب و فراز رہے. اور جو کہانی منٹو نے ترجمہ کی وہ کہانی منٹو نے اس کا نام رکھا شراب اور شیطان. اچھا. اور وہ کمال یہ ہے کہ شراب اور شیطان اس کہانی میں بہت زبردست, اس پر میں بات کروں گا آگے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنی زبردست شراب اور شیطان جیسی کہانی انہوں نے ترجمہ کیا اس کا, ہے نا, اور اس میں شراب کا نقصان بھی دکھا ہے لیکن خود مبتلا بھی رہے اور خود اپنی زندگی کو اس کا شکار بنا لیا. شراب بھی خود مبتلا. اسی طرح سے مجاز ترقی پسند تحریک سے جڑے رہے اور بہت زبردست انہوں نے کام کیا ترقی پسندی کے حوالے سے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 1955 میں سردار جعفری کے سامنے, سردار جعفری جو تھے علی سردار جعفری, ان کے سامنے کی بات ہے یہ, وہ بھی اتفاق سے لکھنؤ میں تھے, اور جب مجاز لکھنوی کا انتقال ہوا شراب کی وجہ سے تو انہوں نے اس کو بڑے ہی خوبصورت طریقے سے پیش کیا کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص کہ جس کے سامنے کبھی شراب ناچا کرتی تھی اور جس کے سامنے تلواریں جھک جایا کرتی تھیں, وہ شخص آج ایسا لگ رہا تھا کہ شراب کے گلاس میں شراب کے نشے نے اس کو اپنا شکار بنا لیا. اسی طرح سے ساغر صدیقی نے بھی بہت اچھا لکھا لیکن آخر میں اس کی زندگی بھی شراب کا شکار ہوئی. تو ایسے ہمارے اردو کے بہت سارے ادیب یا شاعر رہے کہ جن کی زندگیوں میں شراب نے ایک بہت ہی ہلچل مچا دی اور وہ اس کا شکار ہو گئے. ہمارے دور کے ایک بڑے شاعر تھے, ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے, ڈاکٹر راحت اندوری صاحب. وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے مجھے تھوڑی لت ہوگی اس کی لیکن میں پھر بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. اکثر کہا کرتے تھے, ہم لوگوں سے مشاعرے میں ملاقاتیں ہوتی تھی, ان کا ایک شعر ہے وہ سناتے تھے کہ شراب پی کے بہت تجربے ہوئے ہیں ہمیں, شراب پی کے بہت تجربے ہوئے ہیں ہمیں, کسی شریف کو ہم مشورہ نہیں دیں گے. تو وہ کہتے تھے کہ اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ اچھی چیز نہیں ہے. تو یہ ظاہر ہے ہمارے جو شاعر ہیں جو ادیب ہیں انہوں نے جو تجربے کیے اور سماج کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے آپ مت کرو. تو نشہ بندی کے لیے ہمارے جو شاعر تھے, ہمارے جو ادیب تھے, انہوں نے بیدار بھی کیا ڈاکٹر صاحب. ہاں بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ شراب کے جو نقصانات ہیں, اس پہ مجھے ایک واقعہ قصہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا فقیر صوفی درویش انسان تھا اور اس کو ایک بار دعوت دی گئی کہ آپ جنت میں باغوں کا آئیے اور اس کا سفر کیجئے. وہ شیطانی دعوت تھی ایک. جب یہ بیچارہ وہاں گیا تو وہاں 3 دروازے تھے. پہلے دروازے پہ جب وہ گیا تو دربان نے کہا کہ آپ کو اندر جانے کے لیے شراب پینی پڑے گی. اس نے کہا کہ نہیں بھائی میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. دوسرے دروازے پہ گیا تو وہاں پر دربان نے شرط لگائی کہ آپ کو اگر اندر جانا ہے تو آپ کو ایک معصوم بچہ ہے اس کا قتل کرنا پڑے گا. اس نے کہا یہ بھی گناہ نہیں کر سکتا میں. تیسرے دروازے پر جب وہ پہنچا اور جب وہاں پہنچا تو اس نے دربان نے اس سے کہا کہ یہ ایک عورت ہے, اس کے ساتھ آپ کو برا کام کرنا پڑے گا تب آپ اندر جا سکتے ہیں. بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے, 3 میں سے ایک چننا ہے اس کو کچھ بھی. اس نے کہا کہ ایک آپ کو کرنا پڑے گا. اس نے سوچا کہ سب سے چھوٹا گناہ تو یہی ہے کہ شراب پی لیتا ہوں, اپنے لیے ہے, دوسرے کو ہاں دوسرے کو تو نقصان اس میں ہونا نہیں ہے. اچھا ہوا کیا کہ جناب عالی جب اس نے شراب پی اور
شراب جیسے ہی پی ہے، شراب کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عقل زائل ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سارے مذہبوں میں اس کو اس لیے منع کیا گیا کہ اس سے انسان کی عقل چلی جاتی ہے۔ جب اس نے شراب پی تو اس کی عقل چلی گئی، اور جب اس کی عقل گئی تو اب اس نے کیا کیا، اس معصوم بچے کا قتل بھی کیا اور اس عورت سے برائی بھی کی، تینوں کام اس نے کیا۔ تو شراب کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اسے چھوٹی چیز سمجھتا ہے، لیکن اس چھوٹی چیز کا نقصان کتنا ہوتا ہے اور سماج پر اس کا کیا غلط اثر پڑتا ہے، اس سے انسان ناواقف ہوتا ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی اچھی بات بتائی کہ یہ جو برائی ہے دوسری برائیوں کو بھی یہ جنم دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں اس میں ایک بات اور جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو آج کا ہمارا معاشرہ ہے، آج کا ہمارا جو سماج ہے، اس میں جو یہ جو نشے کی جو ایک لت ہے، یہ جو برائی ہے، تمام طرح کے نشوں کی میں بات کر رہا ہوں، طرح طرح کے نشے آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو ہماری نوجوان پیڑھی اس میں مبتلا ہے۔ تو ہمارے ادیبوں کا، ہمارے شاعروں کا کیا اس میں فرض بنتا ہے کہ وہ کیسے لوگوں کو بیدار کریں، کس طرح کی وہ تخلیقات کریں، کس طرح کی وہ شاعری کریں؟ کیا ایسا ممکن ہے بھی یا نہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بالکل ممکن ہے، اور اگر ہم دیکھیں کہ جو ہمارے ادیب رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی منٹو کا ذکر کیا آپ کے سامنے کہ منٹو نے جو شراب اور شیطان نام سے ترجمہ کیا ٹالسٹائی کی کہانی کا، اور اسی کا ترجمہ مجنو گورکھپوری نے بھی کیا ابو الخمر کے نام سے۔ ہاں، لیکن جو اس کہانی میں دکھایا گیا ہے وہ کہانی میں اس طرح سے اس کو پیش کیا گیا ہے کہ ایک غریب کسان ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے کہ ادیب جو ہوتا ہے وہ اپنی تخلیق میں یا اپنی کریشن میں یا اپنی کہانیوں میں یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ صحیح ہے، بلکہ ان دونوں چیزوں کے درمیان آپ کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اب آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اچھی چیز کو چننا چاہتے ہیں یا بری چیز کو چننا چاہتے ہیں۔ ہاں، وہ آپ کو چناؤ کر کے نہیں دے گا کہ یہ اچھی چیز ہے۔ اچھا، ہوا کیا کہ جب شراب اور شیطان میں منٹو نے اس کا ترجمہ کیا ٹالسٹائی کی کہانی کا، تو اس میں ایک غریب کسان ہوتا ہے، اور اس غریب کسان کو جو ایک شیطان ہوتا ہے اس کو بہکانے کے لیے آتا ہے اور اس کے لیے متعین کیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ اس کے پاس آتا ہے اور وہ غریب کسان کھیتی کرتا ہے، کھیتی کرنے کے بعد جب بیچارہ اپنے ساتھ کچھ روٹیاں رکھتا ہے کہ جب تھک جاؤں گا تو دوپہر میں کھانا کھا لوں گا، جب وہ تھک جاتا ہے اور کھانا کھانے کے لیے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی روٹیاں غائب ہیں، کیونکہ وہ شیطان غائب کر دیتا ہے اور چھپ کر وہ دیکھتا رہتا ہے کہ اب یہ کہتا کیا ہے ہم سے۔ لہٰذا پھر وہ کرتا یہ ہے کہ کسان دیکھتا ہے کہ روٹیاں غائب ہیں تو بیچارہ سوچتا ہے کہ یہ روٹیاں میری کون لے گیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ چھوڑو، ہو سکتا ہے کوئی مجبور رہا ہوگا، بھوکا رہا ہوگا، روٹیاں لے گیا ہوگا، خدا اس کا بھلا کرے۔ شیطان کو یہ بات بالکل ناگوار گزرتی ہے کہ میں تو اس لیے اس کی روٹیاں غائب کر رہا تھا کہ یہ کچھ گالیاں بکے گا، کچھ برا بھلا لوگوں کو کہے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا۔ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ شیطان بھیس بدل کر اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کئی مشورے دیتا ہے، اور 2 سال تک اس کو ایسے مشورے دیتا ہے کہ اس کو خوب فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ تیسری بار جب اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کے پاس اناج کافی ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اب اس اناج کا آپ ایک ایسا اس سے ایک ایسی دوا بنائیے کہ جو لوگوں کو، بوڑھوں کو جوان کر دے، کمزوروں کو طاقتور بنا دے۔ وہ مشورہ ہوتا ہے شراب بنانے کا۔ اچھا، اور پھر جب وہ شراب بناتا ہے تو شراب سے وہ خود، اس کی فیملی، اس کا پریوار، اس کے دوست، سارے لوگ اس نشے کے چپیٹ میں آتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، اور پھر شیطان کھڑا ہوا دور سے تماشا دیکھتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شراب ہے یہ نہ صرف ہمارا نقصان کرتی ہے بلکہ ہمارے پورے سماج کا نقصان کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور ہمیں بتایا، ہمارے ناظرین کو بتایا کہ یہ شراب اور جو دوسرے تمام طرح کے نشے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں کیا خرابیاں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی برائیاں ہیں جنہیں دور کرنے کے لیے ہمارے شعراء، ہمارے ادبا اور دوسرے جو ہمارے لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ کام کر ہی رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جانم، شراب پینا چھڑا چکی ہیں۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جانم، شراب پینا چھڑا چکی ہیں، نہ جانے کتنے ہی میں کشوں کی
یہ جام جیسی تمہاری آنکھیں. تو اس طرح کی شاعری کر کے بھی ہمارے جو شعراء حضرات ہیں انہوں نے یہ ہمارے عام سماج کو، ہمارے لوگوں کو بیدار کیا. بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی. حالانکہ یہ ایک طویل موضوع ہے، اس پر پھر آئندہ کبھی گفتگو کریں گے. آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آئندہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ کسی نئے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آداب. شکریہ.